एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? दुनिया बदल चुकी है। मेरा नाम जाशमीन है। मैं एक मुसाविरा हूँ। मैं अपनी तस्वीरों में क्या दिखाना चाहती हूँ? हमारी सदियों पुरानी सकाफत और ये रिवायती दस्तकारियाँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि लोगों ने माहौलियाती तब्दीली का असर क्या लिया है। कौन है जिसने इस रिवायत को जिंदा रखा हुआ है, शदीद तरीन मगर दुनिया की सबसे हसीन फिजाओं में। रंगकुल गांव में हमने एक नागाहानी और शदीद बारिश को झेला है। पानी और कीचड़ के सैलाब ने आधे मकानात तबाह कर दिए थे। यहां से 300 मीटर दूर हमारे साफ पानी के कुएं हैं। पहले लोग वहां पानी के लिए खुदाई करते थे, लेकिन अब नहीं करते। पहले तो बहुत लोग आते थे यहाँ। अब तकरीबन 20 ही खैमे नजर आते हैं, मगर अब यहाँ कोई नहीं भटकता। ये तर्ज जिंदगी ग्लोबलाइजेशन और माहौलियाती तब्दीली की वजह से मादूम हो जाएगा। मेरा नाम अहमतौफ हैदर बेग है। मैं हाजिर ड्यूटी माहिर मौसमियात हूँ। आज 25 सितंबर 2020 है। ये है आज के मौसम का हाल। मट्टी का दर्जा हरारत 15 डिग्री है। हवा का दर्जा हरारत 12 डिग्री। हवा में नमी का तनासुब 18% और हवा का दबाव 655.1 है। 1980 और 90 की दहाइयों में सर्दियां बहुत शदीद होती थीं और बहुत बर्फबारी हुआ करती थी। गुज़श्ता 10-15 साल में मैंने इस जैसी बर्फबारी नहीं देखी। उन्नीस सौ 80 और 90 के अदवार में जमी बर्फ की तह हमारे बर्फानी हलों के लिए बहुत गहरी हुआ करती थी। आप एक गांव से दूसरे तक पैदल तो क्या, गधों पर भी नहीं जा सकते थे। मगर फिर ऐसी बर्फबारी हमने 15 साल से नहीं देखी।
میں نے ایک ہفتے تک سائتوف کے خاندان کے روزمرہ زندگی کا مشاہدہ کیا اور ان کی تصویریں بنائی ہیں۔ مجھے انہوں نے تازہ دودھ پلایا اور مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ سوچتی ہوں کہ کیا یہ لڑکا خاندانی روایات کو جاری رکھے گا یا پھر گلیشیئرز کی طرح یہ طرز زندگی بھی غائب ہو جائے گا۔ ڈسٹرکٹ مرغاب کو دیکھتے ہوئے ان 3 سال کے دوران ہم نے فطرت میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں، جیسا کہ مرغاب کے دریا برٹن کے پانی کی سطح کی پیمائش کرتے ہوئے 3 سال میں بلند ترین سطح 2018 میں 250 سینٹی میٹر ریکارڈ ہوئی تھی۔ 2019 میں پانی کی سطح 244 سینٹی میٹر تھی۔ اس سال پانی کی سطح 204 سینٹی میٹر رہی، ایک سال میں 40 سینٹی میٹر کی کمی ہو گئی۔ یہ سب موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہوا ہے۔ گلوبل وارمنگ اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے پانی کی سطح گرتی جا رہی ہے۔ یہ مرغاب کے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہونے جا رہا ہے، خاص طور سے بجلی پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں زراعت بھی بہت ضروری ہے، اور اگر اس میں مشکل درپیش ہوئی تو مرغاب میں رہنا دشوار ہو جائے گا۔ ہماری جھیلوں سے پوری طرح فائدہ نہیں اٹھایا گیا، جیسے ٹسکل۔ ٹس کا مطلب ہے نمک اور ساسک کے معنی ہے بدبودار، تبھی اس کا نام ساسکل جھیل ہے۔ اور جھیل یاسیکل، اس کا مطلب ہے خوبصورت رنگ۔ یہ طرح طرح کی مچھلیوں سے بھری ہوئی ہے، مگر اب وہاں کوئی ماہی گیری کرتا ہی نہیں۔ ہم نے وہاں مچھلی پکڑنا چھوڑ دیا کیونکہ اس جھیل تک پہنچنا ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔ زندگی ایسی ہی ہے یہاں۔ جب اس فیروزی جھیل کنارے چلتی ہوں، میں یہ تصور نہیں کر سکتی کہ ہماری زندگیاں ایسے ہی تیزی سے بہہ جائیں گی جیسے یہ پانی بہہ رہا ہے۔ گلوبل وارمنگ پہلے سے ہی گومو بدخشاں کے شعبۂ زراعت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ ہم اپنے مویشی کھو رہے ہیں، ہمارے دریاؤں کا پانی کم ہو رہا ہے، اور یوں ہم اپنے مویشیوں اور بھیڑیوں کو کھوتے جا رہے ہیں۔ کچھ اپنی پینشن پہ گزارا کر رہے ہیں اور دوسرے بھی کام کر رہے ہیں۔ جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں، یہ اپنی بکریاں اور مویشیاں فروخت کر دیتے ہیں۔ ہم قرض لیتے ہیں اور مخلوص ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری بقا کا طریقہ۔ اٹھارہ سال پہلے کیچڑ اور گارے کا ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا جس نے 75 مکانات تباہ کر دیے تھے اور 24 جانیں لی تھیں۔
मैं यहाँ आई थी कि आफत गुजरने के बाद के असरात देख सकूं। मैंने उन मुश्किलात का मुशाहिदा किया जो 4000 मीटर की बुलंदी पर रहने वाले झेल रहे हैं। अब मैं नीचे की तरफ सफर जारी रखूंगी कि देखूं कि वहां क्या क्या आजमाइशें हैं। हमने अपनी आंखों से देखा था वो कीचड़ का सैलाब। ये आधी रात को हुआ था। हमारा गांव बहते कीचड़ में गायब ही हो गया था और बिजली चली गई थी। लोग सहमे हुए थे और भागने लगे। हमारा स्कूल, सकाफती मरकज़, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद का मरकज़ और सारे मकानात कीचड़ से लथपथ थे। कुछ लोग तो सैलाबी कीचड़ में धंस गए और हलाक हुए। जो बच गए थे उनकी हालत काबिले रहम थी। जिस्म बरहना थे और दिल टूटे हुए। बच जाने वालों में से कुछ बारोज गांव की तरफ भागे तो कुछ किसी ऊंचे मकाम पर चढ़ गए। हमारी जिंदगियां पूरी तरह बदलीं और बहुत दुश्वार हो गईं। हर चीज़ गैर यकीनी और इंतहाई पेचीदा हो गई। कीचड़ का सैलाब यहां तक 7 अगस्त 2002 को पहुंचा था। रात 2 बजे उसने हमारे गांव को लपेट में ले लिया और 75 घर तबाह कर दिए। उसके फौरन बाद मकामी माहिरीन अर्जियात, एक रशियन माहिर, वरहियत गांव से ताल्लुक रखने वाले माहिर अर्जियात मर्दोना ने मुलाकात की और हम चारों ऊपर उस जगह पर गए जहां से कीचड़ का बहाव शुरू हुआ था। हमसे पहले वहां कुछ और लोग भी गए थे मगर किसी को कुछ नहीं मिला। हमारे साथ एक रात गुजारने के बाद रशियन जियोलॉजिस्ट ने कहा कि चलो झील पर चलते हैं। मुझे लगा कि कीचड़ के सैलाब की फैलाई हुई तबाही देखने के बाद वो इस आफत के मरकज तक नहीं जाना चाहेगा। हमने वहां क्या दरियाफ्त किया? शदीद गर्मियों ने एक छुपी हुई बर्फ की सिल को पहाड़ से अलग कर दिया था। वो एक झील में गिरी जो फिर बहने लगी और सारा पानी बह गया। रशियन जियोलॉजिस्ट ने मुझे वो मकाम दिखाया जहां बर्फ झील में गिरी थी। पानी रात 9 बजे बहना शुरू हुआ और 2 बजे तक उसने पूरा गांव बर्बाद कर दिया। झील किनारे बकरियां चराने वाले चरवाहे हमें खबरदार कर सकते थे मगर शायद अच्छा ही हुआ कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि फिर लोग अपना माल बचाने की कोशिश करने लगते और इस कीचड़ के सैलाब से खुद ही को नहीं बचा पाते।
آفت کے بعد سے ہمارے بچوں کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. ان کا اسکول کچلا گیا اس کیچڑ کے سیلاب میں. اب انہیں 7 کلومیٹر سفر کر کے وڈوج گاؤں کے اسکول جانا پڑتا ہے. ابھی تک ہمارا کوئی ثقافتی مرکز نہیں ہے، مگر حکومت نے ابتدائی طبی امداد کے مرکز کو دوبارہ تعمیر کرنے میں ہماری مدد کی ہے. 18 سال بعد بھی ہمارے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے. اس کیچڑ کے سیلاب سے پہلے ہمارے پاس ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی. ہماری زمینیں گھاس اور دوسرے اگنے والے پودوں سے بھری ہوئی تھی، مگر اس کیچڑ کے سیلاب نے سب کچھ برباد کر دیا. وادی بھی، میدان بھی، گودام بھی. ہمارے مویشی ختم ہو گئے اور ہم دوبارہ ان کی افزائش نسل نہیں کر سکتے، کیونکہ زمین ہی بیکار ہو گئی ہے اور اب پتھروں سے بھری ہوئی ہے. وہاں مویشیوں کے لیے چارہ اگانا ناممکن ہے. اس آفت سے پہلے ہماری زندگی بہت اچھی تھی، مگر اس کیچڑ کے سیلاب نے ہم دونوں کے لیے اور ہمارے مویشیوں کے لیے زندگی مشکل کر دی ہے. تاجکستان کے پہاڑوں میں زمین کی کمی کی وجہ سے، خاص طور سے پیمرس میں، بہت سے دیہات اور قصبوں کا بنیادی ڈھانچہ ہی کیچڑ کے بہاؤ کے دہانے پر ہے. پرانے لینڈ سلائڈ کے اوپر، ڈھلانوں کے دامنوں میں یا پھر سیلابی میدانوں میں یہ سارا بنیادی ڈھانچہ خطرناک علاقوں میں واقع ہے. اب ہم خود دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات. اور یہ عوامل مزید لینڈ سلائڈ، چٹانوں کے گرنے اور کیچڑ کے سیلاب کا باعث بنتے ہیں. وہاں تعمیراتی شدہ رہائشی علاقوں میں موسمیاتی تبدیلی دونوں ہی پر اثر انداز ہوتی ہے. ماحولیاتی نظام پر، زراعت اور پانی کے ذخائر پر بھی، چراگاہوں کا نقصان اور ٹرانسپورٹ اور توانائی کا نظام. کیچڑ کے سیلاب کے نتائج بہت ہی شدید ہیں، کیونکہ یہ ان دیہاتوں کو ہی مٹا دیتا ہے جہاں یہ دستکار رہتے ہیں. ان کے گھر، باغات، کارخانے اور مویشی چھن جاتے ہیں. وہ اس وقت تک دستکاری نہیں کریں گے جب تک وہ اپنے گھر اور کارخانے دوبارہ سے بنا نہ لیں. ہماری این جی او ڈی پیمری 16 سال سے ان مقامی دستکاروں کی امداد کرتی آئی ہے. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی ثقافت کو مٹ جانے سے بچانے کی کوشش میں لگے ہیں. یہ دستکاری نسل در نسل چلتی آئی ہے اور یہ ان کا ذریعہ معاش ہے. ہم ایسے ہی زندہ رہتے ہیں.
اون کے قالین بناتے ہیں، سویٹر اور موزے بنتے ہیں۔ کمائے گئے پیسوں سے ہم کھانا پینا، بچوں کے اسکول کی فیس اور روزمرہ کے خرچے پورے کرتے ہیں۔ قدرتی آفت دستکاروں کے کام پر بہت بری طرح اثر انداز ہوئی ہے، اور اپنا ہنر بحال کرنے کے لیے ان لوگوں کو بہت وقت چاہیے۔ دستکاروں کو خام مال چاہیے ہوتا ہے، جو اب ان کے پاس اتنا نہیں رہا کہ وہ اپنی مصنوعات بنا سکیں۔ وہ شروع کریں گے، مگر ان کے تو اوزار بھی کھو گئے ہیں۔ اس برادری نے ثابت قدمی دکھائی، ایک مشکل راہ عبور کرنے کے باوجود بھی۔ اس وقت سے کہ جب قدرت نے ان کے گھر تباہ کر دیے، اور اس وقت تک جب وہ کھنڈر دوبارہ آباد کیے گئے، مگر ان لوگوں نے اپنا ایمان نہیں کھویا، یہ اپنے حوصلوں پر قائم رہے اور اپنا وطن نہیں چھوڑا۔ جو میرا کام دیکھ رہے ہیں، کیا ان کے علمی کی تہ تک پہنچ پائیں گے؟ میں نے اس راستے پر چل کر کیا سیکھا؟ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، بہت سے دستکار متاثر ہوئے، مگر ان کی زندگیاں اور کام نہیں رکا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ وقفے سے پہلے ایک انتہائی اہم دستاویزی فلم دیکھ رہے تھے۔ موضوع بہت اہم تھا اور یہ بیسیکلی بام عرض کی باز گشت کے سلسلے کی ایک کڑی تھی، اور اس کڑی کا نام تھا دی ورلڈ ہیز چینجڈ۔ دنیا واقعی تبدیل ہو گئی ہے، دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ یقیناً موسمی تغیرات ہیں، موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جو براہ راست لینڈسکیپ کو متاثر کر رہے ہیں، اور اس لینڈسکیپ کے ساتھ انسان جڑا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی المیے جنم لے رہے ہیں، اور انسان متاثر ہو رہا ہے، انسان ہجرت کرنے پہ مجبور ہے۔ یہ ٹاپک ہمارے لیے، یہ موضوع ہمارے لیے بھی بہت اہم تھا۔ وہ اس لیے اہم تھا کیونکہ ہم پامیر ہائٹس جو ہے اور یہ پوری جو لینڈسکیپ ہے یہ ہم بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ صرف جو معاملہ تھا یہ صرف سرحد پار کا نہیں ہے، یہ یہاں پہ بھی وہی اس طرح مڈ فلڈ آ رہا ہے، یہاں پہ بھی وہی مسائل ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو پاکستانی شمال ہے، گلگت بلتستان، وہاں پہ بھی یہی مسائل جو ہیں وہ اب دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ جو پروڈیوسرز ہیں اس ڈاکومنٹری کے، جنہوں نے اس ڈاکومنٹری کو بنایا ہے اور جو اس پوری لینڈسکیپ سے اور ان تمام معاملات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہے سعید الکریمہ اور اس کے علاوہ شعب دلمون۔ سب سے پہلے ہم شعب دلمون سے بات کریں گے۔ شعب دلمون، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرا سوال جو ہے وہ ایکچولی پاکستان سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کی اس ڈاکومنٹری میں ہم نے جو مڈ فلڈ دیکھا ہے یہ ایگزیکٹلی وہ فینومینا ہے جو پاکستان میں بھی ہم آبزرو کر رہے ہیں، گلگت بلتستان میں آبزرو کر رہے ہیں، اور پچھلے کافی عرصے سے اس کی فریکوینسی بڑی ہے، ایک پورا پیٹرن نظر آ رہا ہے۔ یہ ہر سال میں بہت زیادہ مڈ فلڈ آ رہا ہے جس کے اندر بہت زیادہ بڑے بڑے پتھر آتے ہیں، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ جو لوگوں کی ایگریکلچرل لینڈ ہے اس کو تو برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسائل جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کا جو ریزن ہے، وہ جو دونوں ریجنز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اس کا ریزن کیا ہے؟ یہ جو بڑھتی ہوئی فریکوینسی ہے مڈ فلڈ کی، یہ جو کیچڑ بھرا ایک پورا سیلاب آتا ہے۔ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور بدخشان کے خطوں میں بلکہ ہر جگہ ہی کیچڑ کے سیلابوں کی بنیادی وجوہات ہیں شدید اور دیر تک ہونے والی بارش، پہاڑوں پر جمی برف کا تیزی سے پگھلنا یا برفانی تودوں کا پگھلاؤ۔
جیسے ہم پہلے ہی فلم میں دیکھ چکے ہیں جہاں گلوبل وارمنگ اور برف کے پگھلنے کا ذکر آیا تھا۔ دریا کی گزرگاہ میں ایک بڑی مقدار میں مٹی کے ڈھیلوں کا گرنا بھی ایک وجہ ہے۔ مجھے ایک اور سوال کا جواب یہ دیجئے کہ ہم ڈیفینیٹلی اس ڈاکومنٹری سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جو ہائی لینڈز ہیں یا جو پامیر ہائٹس ہیں، بلندیاں ہیں، ان پر یقیناً نہ صرف لینڈسکیپ چینج ہو رہی ہے، مڈ فلڈز بھی آ رہے ہیں، انسانی زندگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جو پلینز میں یا میدانوں میں لوگ رہتے ہیں، کیا موسمی تغیرات کا، موسمی تبدیلیوں کا نشانہ صرف ہائی لینڈرز ہوں گے جو بلندیوں پہ رہ رہے ہیں، یا نیچے جو میدان میں رہنے والے ہیں ان تک بھی اس کے اثرات پہنچیں گے؟ یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے اور اس پر خصوصی توجہ اور روک تھام کی ضرورت ہے، ورنہ یہ فطرت اور تمام بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑے مسائل کا باعث بنے گا۔ اس کی ایک مثال ہماری فلم کا ایک واقعہ ہے جس میں مٹی کے سیلاب نے ایک گاؤں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، 74 گھر اور 24 زندگیاں ختم ہو گئیں۔ اور ایسے واقعات صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں، واقعتاً آج جب ہم کام سے واپس آ رہے تھے تو سڑک پر ہم نے کئی جگہوں پر دیکھا کہ کس طرح ٹریکٹر سڑکوں کو بڑے بڑے پتھروں سے صاف کر رہے تھے۔ موسم خزاں میں گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے پہاڑوں کی مٹی کچی ہو جاتی ہے اور بہت سے قدرتی عوامل کا سبب بنتی ہے، جیسے کیچڑ کا سیلاب، پتھروں کا گرنا، برفانی تودوں کا گرنا اور لینڈ سلائڈنگ وغیرہ۔ ہم میدانی علاقوں میں رہتے ہیں، ہمیں سب سے پہلے لوگوں کی زندگیوں کا خیال رکھنا ہے اور یقیناً مویشیوں کی جان کی حفاظت کا بھی، کیونکہ ہمارے علاقے میں مویشی پالنا بنیادی کام ہے۔ یعنی اگر لوگوں کے مکانات اور مویشیوں کے شیڈ جو پہاڑوں کے دامن میں دریاؤں کے ساتھ بنائے گئے ہیں، انہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تعمیر کرنے سے پہلے آپ کو اس علاقے کے بارے میں پہلے سے جاننا ہوگا کہ مستقبل میں کیا خطرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سید الکریمہ، میرا آپ سے بیسیکلی یہ سوال ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹری تھی، اس کا جو ٹاپک، یہ اس کا موضوع جو منتخب کیا، یہ آپ نے اس کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا موضوع منتخب کیا جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو موضوع آپ نے منتخب کیا، یہ آپ نے کیا سوچ کے کیا، اس سے پہلے آپ کا یہ پلان تھا؟ اور دوسرا یہ کہ اس پوری اتنی بھرپور، اتنی خوبصورت دستاویزی فلم کو بنانے میں کتنا وقت لگا؟ اس فلم کو بنانے میں 1 سال لگا، لیکن فلم میں جو معلومات دی گئیں، ماہرین ان پر دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ ہم پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے متاثر تھے جو قدرتی صورتحال کے پیش کردہ مشکلات میں پھنسی زندگی کے باوجود اپنے کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں، یعنی ان کا ہنر۔ اس کے علاوہ ہم نے پامیر کی زبانوں کی ثقافت، روایات اور علاقائی بولیوں کا موضوع بھی چھیڑا اور پامیر کے لوگوں کا ہنر اور ان کی دستکاریاں دکھائیں۔ جو میں نوٹ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ثقافت پگھلتی برف کی طرح ہے۔ اگر ہم نے اپنی فلموں کی تاریخ محفوظ نہیں کی تو پامیر زبانوں کی ثقافت، روایات اور بولیاں بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ شاہد المومن، آپ سے میرا ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ جو موسمی تغیرات ہیں اور موسمی تبدیلیاں ہیں، اس کا ایک بڑا ایک واضح پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں میں کہ وہ بہت چینج آ رہی ہے ان میں، اور بہت زیادہ تبدیلی جو ہم نوٹ کر رہے ہیں موسمی تغیرات میں۔ گو کہ ہمارے پاس پچھلے 150 سال کا ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ریٹ ہمیں بالکل ایک نارمل نظر نہیں آ رہا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اس قدر تیزی سے موسمیاتی تبدیلیاں کیوں رونما ہو رہی ہیں، ایک تو یہ ضرور بتائیے گا، اور دوسرا یہ کہ یہ اتنا سینسٹیو میٹر ہے، ہماری اگلی نسلوں کا اس پہ انحصار ہے آج کے ہمارے فیصلوں پہ۔ تو آپ کا نہیں خیال کہ گورنمنٹس کو اور حکومتوں کو اب مل بیٹھ کے اس کا کوئی سیریس، اس کا کوئی سنجیدہ حل نکالنا چاہیے؟ حال ہی میں ہونے والے کچھ مین میڈ فیکٹرز بھی یہاں قابل ذکر ہیں، جیسے سڑک کی تعمیر اور دیگر تعمیرات کے دوران دھماکے، کام کرنے کے دوران مختلف کان کنی کے اداروں کا قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنا، زرعی کام کا غلط طرز عمل اور بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام وغیرہ۔ دا ورلڈ ہیز چینج، جس ڈاکومنٹری کو ہم نے دیکھا، اس ڈاکومنٹری میں تو ڈیفینیٹلی اس کا موضوع جو تھا وہ پامیر ہائٹس تھا۔ تو کیا یہ جو بلندیاں ہیں سرٹن، یہ جو پاکستان میں بھی ہیں اور اس پورے ریجن میں ہیں، کیا یہ جو کلائمیٹ چینج کا اثرات جو ہیں ان بلندیوں پر ہی ہیں یا پورے پلانٹ میں ایکچولی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، پورے ارتھ میں جو موسمیاتی تبدیلیاں ان کو آبزرو کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے تمام حصوں میں ان کے اپنے خطرات ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ صرف پامیر کی بلندیاں ہی زیادہ خطرناک ہیں، لیکن چونکہ ہم پامیر کی بلندیوں پر رہتے ہیں اور ہر سال موسمیاتی تبدیلیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس لیے ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ پامیر کی بلندیاں پہاڑوں اور دریاؤں کے دامنوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے خطرہ ہیں۔ سلیم الکریمہ، آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آبادی ہے اس کا جو ریٹ ہے
وہ بہت زیادہ ہے. یعنی دنیا کی آبادی آپ آج سے 100 سال پہلے کا اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں تو یہ 2 گنا بلکہ 3 گنا تک اضافہ ہو چکا ہے. آبادی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو یہ تو ایک سائڈ ہے. دوسری طرف وہ گلیشیئرز جو صدیوں سے ہمیں پانی دے رہے تھے اور ایک خاص سائیکل تھا نیچر کا, وہ گلیشیئرز جو تھے یعنی جو فریش واٹر کا ایک بہت ہی زبردست قسم کے ہمارے پاس ذخائر تھے, وہ انہوں نے پگھلنا سٹارٹ کر دیا ہے. اور پاکستان کے اندر بھی ہم یہ آبزرو کر رہے ہیں کچھ گلیشیئرز ہیں جو 28% تک وہ سکڑے ہیں. تو اب میرا سوال یہ تو بہت ہی یعنی ایک بہت ہی سیریس چیز ہے, اور ڈیفینیٹلی جب ہم نیکسٹ جنریشنز کو دیکھتے ہیں تو آج کے ہمارے جو فیصلے ہیں وہ تو بہت ہی اہم ہوں گے, اور یہ تو بہت سنجیدہ چیز ہے جس پہ آف کورس پوری دنیا کو اکٹھا ہو کے مل کے سوچنا پڑے گا. جی ہاں, ہم آپ سے پوری طرح متفق ہیں, اور یہاں تک کہ ہماری فلم وائسز فرام دا روف آف دا ورلڈ میں بھی کہا گیا ہے کہ قدرتی آفات کا شدید اثر ہوتا ہے دستکاروں کے کام پر, اور اپنے ہنر کو بحال کرنے کے لیے لوگوں کو بہت طویل وقت درکار ہے. ہماری دنیا کتنی بدل رہی ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. بہت سے دستکاروں کو نقصان پہنچا ہے, مگر ان کی زندگی اور ان کا کام نہیں رکا. اگر ہم اپنی زمین کا خیال رکھنا شروع کر دیں تو یہ سیارہ مستقبل میں ہمارا اور ہماری نسل کا بھی خیال رکھے گا. آپ دونوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور جس طریقے سے آپ نے جس محبت سے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے یہ یقیناً ایک قرض تھا جو آپ نے ادا کیا, اور بیسیکلی اب یہ ہمارا فرض ہے کہ اس پہ ہم جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں آواز اٹھائیں, کیونکہ یہ بہت ہی سنجیدہ موضوع تھا. اور یہ صرف جس طرح کہ ہمیں بتایا ہمارے مہمانوں نے کہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہائی لینڈرز اس سے افیکٹ ہوں گے, یہ بہت جلد جو ہیں یہ پلینز تک اور یہ جو میدانوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور یہ بہت ہی ایک سنجیدہ قسم کا ٹاپک تھا جس پہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کو اکٹھا بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا, کہ اور یہ دیکھنا ہوگا کہ موسمی تغیرات میں جہاں پہ ہم ان موسمی تبدیلیوں کا باعث بن رہے ہیں تو ہم اپنے ان حرکتوں کو, ان معاملات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم یہ جو جس ریٹ سے موسمیاتی تبدیلیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں یہ کم ہو. یہ جو بام ارض کی باز گشت ہے یہ کمال ایک سلسلہ ہے. اسی سلسلے کی ایک اگلی کڑی وہ کرغزستان کے گھوڑے سے متعلق ہے, اور کرغزستان کا جو گھوڑا ہے وہ اس کرغزستان کی جو لینڈسکیپ ہے اس کا حصہ ہے. ان کی جو زندگی ہے وہاں پہ جو انسان بستے ہیں ان کی زندگیوں میں بہت اہم ترین کردار ہے کرغزستان کے گھوڑے کا, اور ایک بڑی اسپیشل بریڈ ہے جو کہ 4000 سال سے آ رہی ہے, لیکن اس وقت وہ خطرے میں ہے. کرغزستان کے گھوڑے کے حوالے سے بہت سارے ضرب المثل ہیں. مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ کرغز لوگ جو ہیں وہ گھوڑے کے پشت پہ پیدا ہوتے ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ کرغز جو بچے ہیں وہ چلنا بعد میں سیکھتے ہیں, پہلے رائڈنگ سیکھتے ہیں. اس طرح کی بہت سی دلچسپ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دستاویزی فلم سے ڈاکومنٹری میں دیکھنے کو ملیں گی. اگلی جو ڈاکومنٹری ہے وہ کرغزستان کے گھوڑے سے متعلق ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.